मिसबा का शौहर फौत हुआ, कोई इसके घर के बाहर राशन रख जाता और वो उठाकर ले जाती और बच्चियों को खिला देती। एक दिन साथ वाले घर से देवर ने देखा तो इसने मिसबा पर बदचलन का इल्ज़ाम लगाकर इसे बहुत मारा और बद किरदार कहकर इसे बच्चियों समेत घर से निकाल दिया और इसके घर पर भी कब्जा जमा लिया और उसी रूटीन से कोई राशन रख कर चला जाता और देवर उठाकर अंदर ले जाता और वो हराम का राशन मज़े से खाने लगा कि अचानक एक दिन वो राशन लेने निकला ही था कि इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब अचानक इसके ऊपर पुलिस मीडिया के साथ। मिसबा की आंख खुली तो उठकर किचन में आई। इसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, लेकिन इसे नाश्ता बनाने के लिए कुछ भी नज़र नहीं आया। न अंडे थे न डबल रोटी थी। फिर इसने आटे वाला बर्तन देखा तो वो भी खाली था, यानी कि आज आटा भी ख़त्म था, वरना बच्चों को सिर्फ पराठे और चाय से ही नाश्ता करवा देती। लेकिन जब इसने चाय बनाने के लिए चीनी तलाश की तो चीनी भी नहीं थी। ये मंजर देखकर तो इसकी आंख भर आई थी। आज से 1 महीना पहले तो इसे कभी भी तंगी नहीं हुई थी। जब से इसकी शादी हुई थी, इसका शौहर इब्रार जो कुछ इसके लिए कर सकता था करता था। 10 सालों में इसने बहुत ही मुश्किल से जमा पूंजी जमा करके मिसबा को ये छोटा सा घर बनाकर दिया था। ये इब्रार की मिसबा से मोहब्बत ही थी जो इतनी महंगाई के दौर में भी इसने पैसे जोड़कर इसे ये घर बनाकर दिया था, ताकि मिसबा और इसके बच्चे इस घर में सुकून से रहें। लेकिन इब्रार को नहीं पता था कि आगे चलकर मिसबा की ज़िंदगी से सुकून रुखसत होने वाला है। ये सुकून सिर्फ तब तक था जब तक इब्रार की ज़िंदगी थी, लेकिन जब इब्रार इस दुनिया से रुखसत हो गया तो मिसबा की ज़िंदगी तो जैसे रुक सी गई थी। ये सच है कि शौहर के बगैर बीवी की कोई ज़िंदगी नहीं होती। बीवी की सारी दुनिया इसका शौहर होता है, लेकिन जब बच्चे साथ हों तो ना चाहते हुए भी बीवी को ज़िंदा रहने की हिम्मत करनी पड़ती है, वरना शौहर के बगैर तो बीवी अपने आप को एक ज़िंदा लाश ही समझती है। लेकिन मिसबा के चारों बच्चों ने इसे मजबूर कर दिया था ये ज़िंदगी जीने के लिए। इसकी 3 बेटियां थीं और एक बेटा था। इसने सोचा कि अब कैसे बच्चों को फीकी चाय पिलाए। इसके बच्चे चाय पीने के बहुत शौकीन थे, लेकिन अब कमाने वाला भी जा चुका था, खिलाने वाला भी जा चुका था और अब मिसबा परेशान थी, क्योंकि एक तो वो इद्दत में बैठी हुई थी, घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, दूसरा इसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था इस घर में सिवाय एक निकम्मे देवर जुनैद के। जुनैद तो इब्रार की ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कमाता था, वो इब्रार के पैसों पर ही आज तक पलता आया था। इब्रार इसको बहुत कहता था कि कोई काम धंधा कर लो, लेकिन वो आवारा दोस्तों के साथ सिर्फ आवारागर्दी करने में मशगूल होता। इब्रार से तो किसी किस्म के काम की उम्मीद नहीं थी। इसने सोचा कि पड़ोसन से चीनी ही ले आए ताकि बच्चों को कम से कम मीठी चाय तो दे सके। यही सोचकर इसने चादर ओढ़ी और बाहर की जानिब बढ़ने लगी तो अचानक से पीछे से जुनैद ने आवाज़ लगाई, कहाँ जा रही हो भाभी? तुम इद्दत में बैठी हो, कुछ तो लिहाज करो शरई हदूद का। तुम पर जायज़ नहीं कि इस वक्त घर की चौखट फलांग सको। जुनैद ने पीछे से आवाज़ लगाई तो मिसबा को गुस्सा आ गया। देखो जुनैद, तुम मुझे शरई हदूद ना सिखाओ। 1 महीना हो गया है तुमसे कह रही हूँ कि मैं अकेले घर में इद्दत गुजार रही हूँ, मेरा इसके अलावा कोई ठिकाना नहीं है। तुम्हें चाहिए कि ये घर छोड़कर चले जाओ, कम अज़ कम तब तक के लिए जब तक मेरी इद्दत मुकम्मल नहीं होती। किसी रिश्तेदार के घर ही जाकर रह लो, क्योंकि मैं 4 बच्चों को लेकर कहीं नहीं जा सकती। ना तो मेरा कोई मैका है ना कोई रिश्तेदार है। मैके के नाम पर भाई और भाभी हैं जो मुझे 4 बच्चों समेत इस महंगाई के दौर में नहीं रखेंगे। इसलिए मैं अकेले इस घर में रहने के लिए और इद्दत पूरी करने के लिए मजबूर हूँ। लेकिन तुम तो मजबूर नहीं हो, तुम तो मर्द हो, कहीं भी जा सकते हो। अगर शरीयत का इतना ख्याल है तो पहले खुद इस पर अमल करो। मैं मजबूरी में घर से बाहर जा रही हूँ, या फिर तुम ऐसा करो, जाओ बाजार से मुझे चीनी खरीद कर ला दो ताकि मैं बच्चों के लिए मीठी चाय बना सकूं। मिसबा ने सख्ती से कहा तो जुनैद को गुस्सा आ गया। भाभी, तुम मुझे इस घर से निकल जाने का कह रही हो। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये घर मेरे भाई का भी है। मेरे भाई ने बहुत मेहनत से इस घर को बनाया है। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरे भाई के घर से मुझे निकालने का। इतने सालों में जब भाई जिंदा था तो इसने तो मुझे निकल जाने को नहीं कहा, और आज तुम मुझे कह रही हो कि मैं घर से निकल जाऊं। जुनैद की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि अचानक सामने से इफ्तिखार मामू आते दिखाई दिए। इफ्तिखार मामू जुनैद और इब्रार के दूर के मामू थे, यानी कि इनकी माँ के खालाजाद थे और इनके साथ पड़ोस में रहते थे। इफ्तिखार साहब ने इन दोनों की गुफ्तगू सुन ली थी। सारी गुफ्तगू सुनने के बाद वो बोले कि देखो जुनैद बेटा, तुम्हारी भाभी मिसबा सही बोल रही हैं। वो मजबूरी में इस घर में इद्दत गुजार रही हैं,
کیونکہ اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس تو بہت سارے ٹھکانے ہیں۔ کم از کم 3 مہینے کے لیے کسی رشتہ دار کے گھر چلے جاؤ، بلکہ ایسا کرو تم میرے گھر رہنا شروع کر دو۔ جب مصباح کی عدت پوری ہو جائے گی تو تم واپس اس گھر میں آ جانا اور اس گھر کی رکھوالی کرنا۔ اس گھر کی رکھوالی تو تم میرے گھر پر رہ کر بھی کر سکتے ہو، چھت والے کمرے میں رہ لو، وہاں سے تمہیں یہ گھر نظر بھی آئے گا اور تم اچھے طریقے سے اس کی رکھوالی بھی کر سکو گے۔ افتخار ماموں کی بات سن کر مصباح کو تو سکون آ گیا تھا۔ کوئی تو تھا جو اس کے حق میں بول رہا تھا اور اس کی مجبوری کو سمجھ رہا تھا، ورنہ جب سے وہ بیوہ ہوئی تھی تب سے لے کر اب تک ہر کوئی اسے روزانہ کی بنیاد پر آ کر تانے دے جاتا کہ وہ اکیلے نامحرم کے ساتھ کیوں رہ رہی ہے۔ حالانکہ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے 4 بچے بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس کے بچے چھوٹے تھے لیکن پھر بھی تھے تو صحیح نا۔ جنید فوراً کمرے میں گیا اور اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ اس نے تھوڑا سا سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں رکھا اور افتخار کے گھر کی جانب چل دیا۔ جنید کو ہر حال میں افتخار صاحب کی بات ماننی تھی، کیونکہ ابرار کے بعد اب افتخار صاحب ہی تھے جو اسے روزانہ تھوڑی بہت خرچی دے دیا کرتے تھے، کبھی 100 روپیہ دیتے، کبھی 200 روپیہ دیتے۔ اس طرح سے جنید کا گزارا ہو رہا تھا، اور اگر افتخار صاحب سے بھی جنید بحث مباحثہ شروع کر دیتا تو یہ پیسے بھی اسے نہیں ملتے۔ جنید آرام سے جا کر افتخار صاحب کے گھر ان کے چھت والے کمرے پر رہنے لگا، لیکن یہاں بھی افتخار صاحب کی بیوی چیختی رہی کہ مہنگائی کا دور ہے، آپ نے ایک اور بوجھ اٹھا کر میرے سر پر ڈال دیا ہے۔ لیکن افتخار صاحب نے کہا کہ تھوڑے مہینے برداشت کر لو اسے، مصباح بیچاری عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، اسے گھر کے کام کرنے کے لیے بار بار کمرے سے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو اس کی مجبوری سمجھو۔ تم ایک عورت ہو، جب ایک عورت ہی عورت کی مجبوری نہیں سمجھے گی تو پھر کیسے مسائل حل ہوں گے؟ اس دفعہ افتخار صاحب نے اپنی بیوی کو چپ کروا دیا تھا۔ افتخار صاحب سے جتنا بن پڑتا تھا وہ مصباح کی مدد کرتے تھے، لیکن سچائی یہ ہے کہ اس مہنگائی کے زمانے میں زیادہ عرصے تک کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ 1 مہینے تک تو افتخار صاحب اسے تھوڑا بہت خرچہ دیتے رہے، لیکن پھر انہوں نے بھی خرچہ بند کر دیا، کیونکہ وہ خود بھی بہت زیادہ مقروض تھے، اوپر سے ان کی فیملی بھی بہت بڑی تھی، ان کے اپنے خرچے پورے نہیں ہو رہے تھے۔ جنید کے جانے کے بعد تو مصباح سکون میں آ گئی تھی، لیکن روزمرہ کے خرچوں کا مسئلہ وہیں پر اٹکا ہوا تھا۔ ابرار اپنی ساری جمع پونجی اس گھر کو بنانے میں لگا چکا تھا، اور مصباح کے پاس کوئی زیور، کچھ بھی ایسا سامان نہیں تھا کہ جس کو بیچ کر وہ کچھ وقت کے لیے گزارا کر لیتی۔ اوپر سے افسوس کے لیے آنے والے مہمانوں پر بھی اچھا خاصا خرچہ ہو چکا تھا۔ اب اس وقت بالکل خالی ہاتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس دن اس نے بچوں کو پھیکی چائے ہی پلائی تھی، اور بچے بار بار بول رہے تھے کہ اماں چائے میں چینی کیوں نہیں ڈالی، یہ پھیکی چائے ہم سے نہیں پی جا رہی۔ پھر بچے پراٹھے کی فرمائش کرتے بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ ان چاروں بچوں کی عمریں 9 سال سے لے کر 1 سال تک کی تھیں۔ چھوٹا بچہ 1 سال کا تھا۔ مصباح اتنی خوددار تھی کہ وہ کسی سے کچھ مانگنا نہیں چاہتی تھی۔ تھوڑے عرصے تک جو اہل محلہ اس کی مدد کرتے رہے تو اس میں سے اس نے مہمانوں کو کھلایا پلایا، اور اب وہ خود فاقوں میں بیٹھی ہوئی تھی اور کسی سے مانگنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اور اس کے بچوں نے نہ دن میں کچھ کھایا اور نہ رات میں کچھ کھایا، یہاں تک کہ رات سونے کا وقت ہو گیا، بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ مصباح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر ایک دم سے اس کو کوئی خیال آیا۔ وہ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے میرے رب، میں نے کبھی بھی ایسا دن نہیں گزارا کہ میرے اور میرے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ آج یہ پہلا دن تھا جب ہم نے دن کو کچھ نہ کھایا اور نہ ہی رات کو کچھ کھایا۔ میں نے بچوں کو یہ کہہ کر سلا دیا کہ کھانا آ رہا ہے۔ میرے رب، میں کسی سے نہیں مانگوں گی، میں صرف تجھ سے مانگوں گی، تو میری غیبی مدد کر دے، بس تو ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ ہر کوئی اپنی مجبوریوں میں پھنسا ہوا ہے۔ مصباح کافی دیر تک جائے نماز پر بیٹھ کر روتی رہی اور خدا کے حضور دعائیں کرتی رہی کہ اچانک سے دروازے پر دستک محسوس ہوئی۔ اس نے وقت دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس وقت کون آ سکتا ہے، حالانکہ اہل محلہ جاگ رہے ہوتے تھے، لیکن اتنی رات کو کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا تھا۔ وہ تھوڑی پریشان ہوئی، اس نے سوچا ضرور جنید ہوگا، اپنا کوئی سامان لینے آیا ہوگا۔ اسے دروازہ کھولتے ہوئے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے چادر اپنے گرد لپیٹی اور چہرے پر نقاب کر لیا، کیونکہ وہ عدت میں تھی۔ اس نے 2-3 بار پوچھا کون ہے، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ دروازہ نہ کھولے، لیکن تجسس کے مارے اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا تو سامنے کچھ نہیں تھا، اور ایک شاپر رکھا ہوا تھا بڑا سا۔ وہ ڈر گئی کہ نہ جانے اس شاپ پر میں کیا ہوگا۔ ارد گرد دیکھا، پوری گلی سنسان تھی اور وہ شاپر پڑا ہوا تھا۔
وہ سوچ میں تھی کہ شاپر کو اٹھائے نہ اٹھائے، اس کو کھولے یا نہ کھولے۔ بالآخر اس نے اس شاپر کو تھوڑا سا کھول کر دیکھا لیکن اندر نہیں لے کر آئی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ شاپر کے اندر پتہ نہیں کیا چیز ہوگی، لیکن تھوڑا سا کھولنے پر ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاپر کے اندر کیا ہے۔ اسے تھوڑی دیر پہلے کی ہوئی دعا یاد آئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اتنی جلدی خدا نے اس کی دعا سن لی تھی۔ وہ جلدی سے شاپر اندر لے آئی اور شاپر کو مکمل کھول کر دیکھا تو اس میں 2 کلو آٹا تھا، تھوڑی سی چینی تھی، تھوڑی سی پتی تھی، ایک پیکٹ کوکنگ آئل کا تھا۔ مصباح کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کیونکہ اس کے بچے بھوکے سوئے ہوئے تھے اور اسے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے فوراً سے آٹا نکالا اور پراٹھے بنانے لگی۔ جلدی سے اس نے 5 پراٹھے بنائے اور خوشی سے جا کر اپنے بچوں کو نیند سے جگایا اور بولا کہ کھانا آ گیا ہے۔ بچے بھی بھوک کی وجہ سے ٹھیک سے سو نہیں پا رہے تھے، بے چین ہو رہے تھے۔ وہ کھانے کا نام سن کر خوش ہو گئے۔ مصباح نے ان کے سامنے گرما گرم پراٹھا رکھا تو وہ جلدی جلدی کھانے لگے۔ بچے ایسے کھا رہے تھے جیسے وہ صدیوں کے بھوکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مصباح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مصباح نے خود بھی پیٹ بھر کر پراٹھا کھایا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی وہ بھوکی نہیں رہی تھی۔ پتہ نہیں کون سا فرشتہ صفت انسان تھا جو اس کے گھر کے سامنے یہ تھوڑا سا راشن رکھ کر گیا تھا۔ یہ راشن تقریباً 2-3 دن ہی چلا اور پھر وہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا کرے، لیکن اگلی رات ہی اس کی پریشانی ختم ہو گئی۔ جب دوبارہ سے اسی وقت دستک ہوئی تو مصباح کے دل کو تو جیسے سکون مل گیا تھا۔ وہ دستک بھی پہچان گئی تھی، سمجھ گئی تھی کہ اللہ کی مدد پھر سے آ چکی ہے۔ اس نے فوراً سے دروازہ کھولنا چاہا تھا کہ دیکھ سکے کہ کون ہے یہ فرشتہ جو یہاں پر راشن رکھ کر گیا تھا پہلے بھی۔ وہ جو بھی تھا چھلاوے کی مانند آیا اور چلا گیا۔ مصباح اسے دیکھ نہ سکی، وہ بار بار گلی میں نظر دوڑا رہی تھی لیکن گلی ویسے ہی سنسان تھی۔ پھر مصباح وہ راشن لے کر اندر آ گئی۔ یہ راشن بھی اتنا ہی تھا جتنا پچھلا راشن تھا، یعنی 2-3 دن اس کے سکون سے گزر جاتے، لیکن اس میں کچھ اضافی چیزیں تھیں، یعنی دال وغیرہ، تاکہ وہ سالن بھی بنا سکے۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی راشن رکھ کے جاتا، کبھی سبزی رکھ کے جاتا، کبھی گوشت رکھ کے جاتا۔ مصباح کی عدت پوری ہونے میں ابھی 2.5 مہینے باقی تھے اور یہ 2.5 مہینے کے لیے تو جیسے قدرت نے اس کا بندوبست کر دیا تھا۔ مصباح نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ وہ اللہ کی مدد سمجھ کر اس راشن کو قبول کرتی رہی اور اپنے بچوں کو کھلاتی رہی۔ دوسری طرف جنید سوچ رہا تھا کہ کیا ایسی ترکیب کرے کہ وہ مصباح کو اس گھر سے نکال دے اور خود ابرار کے گھر پر قبضہ کر لے، کیونکہ اس کی سوچ کے مطابق یہ گھر اس کے بھائی کا تھا اور اس پر صرف اسی کا ہی حق تھا، اور یہ بھی کہ اگر یہ گھر ابرار کی بیوی بچوں کے نام ہو گیا تو وہ دربدر ہو جائے گا۔ وہ تو ساری زندگی کبھی کوئی گھر نہیں بنا سکتا اور اکیلی بھابھی کے ساتھ زمانہ اسے زیادہ دیر تک رہنے نہیں دے گا۔ تو وہ یہی ترکیب سوچ رہا تھا کہ مصباح کی کوئی ایسی کمزوری اس کے ہاتھ لگ جائے جس کو بنیاد بنا کر وہ اسے اس گھر سے نکلوا دے۔ جنید روزانہ یہ باتیں سوچتا تھا اور روزانہ اس گھر کی طرف دیکھتا تھا۔ افتخار کے گھر کی چھت پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ جنید وہیں پر رہائش پذیر تھا اور وہاں سے آسانی سے وہ مصباح کے گھر پر تانگ جھانک کرتا رہتا تھا۔ اچانک اس کی نظر رات کے 10 بجے مصباح کے گھر کے دروازے پر پڑی، جہاں پر کوئی نقاب پوش آدمی چوروں کی طرح آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ اس نے تھیلا سامنے دروازے پر رکھا اور زور سے دستک بجائی اور فوراً سے وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر تو جنید حیران ہو گیا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ شخص کون ہے۔ پھر مصباح نے دروازہ کھولا اور وہ تھیلا اندر لے گئی تو جنید اپنے ذہن میں تانے بانے بننے لگا، لیکن وہ جلد بازی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ صحیح موقع کا انتظار کر رہا تھا تاکہ صحیح طریقے سے تماشا لگا سکے اور تمام اہل محلہ یہ تماشا دیکھے، خاص کر افتخار صاحب جو ہر وقت مصباح کی حمایت میں بولتے رہتے تھے۔ کچھ دن گزر گئے۔ جنید کی کڑی نظر مصباح کے گھر پر تھی اور اس نے دیکھا کہ ایک بار پھر سے کوئی نقاب پوش آیا ہے اور اس نے ایک تھیلا سامنے رکھا، دروازے پر دستک دی اور فوراً سے بھاگ گیا اور مصباح نے وہ تھیلا اٹھایا۔ اس نے افتخار صاحب سے بات کی اور کہا کہ مصباح کا کوئی عاشق ہے جو ہر دوسرے تیسرے دن کچھ دے کر جاتا ہے اور مصباح چوروں کی طرح وہ تھیلا اٹھا لیتی ہے۔ اتنی مہنگائی کی دور میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص مصباح کی مدد کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا کوئی پرانا عاشق تھا۔ جنید نے کہا کہ میں طاق باندھ کر بیٹھ جاتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ وہ دونوں بیٹھ گئے اور اپنی آنکھوں سے افتخار صاحب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش آیا ہے اور اس نے ایک تھیلا رکھا ہے اور مصباح نے وہ اٹھایا ہے۔ تو اس پر افتخار صاحب بھی سوچ میں پڑ گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جنید نے افتخار صاحب کے تمام گھر والوں کو جمع کیا اور ایسا تماشا لگایا کہ مصباح کچھ بول ہی نہ سکی۔
وہ سب کی نظروں میں مشکوک بن گئی۔ مصباح نے امید کی نظر سے افتخار صاحب کی طرف دیکھا، لیکن وہ بھی نظریں چرا گئے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سب کا اعتبار اس سے اٹھ چکا ہے۔ جنید نے وہیں پر مصباح کو مارنا شروع کر دیا تو افتخار صاحب نے کہا کہ عورت پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ جب سب لوگ اپنے گھر چلے گئے تو جنید نے مصباح کا سامان اس کے حوالے کیا اور کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ تم جیسی بد کردار عورت کے لیے میرے بھائی کے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر تم نہیں گئی تو میں پورے خاندان میں تمہیں خوار کر دوں گا۔ بہتری یہی ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ بدنامی کے خوف سے مصباح نے بچوں کو لیا اور تھوڑے بہت سامان کے ساتھ وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس سامان میں بچوں کے کپڑوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ مصباح بیچاری در بدر بھٹکتی رہی، کسی نے اسے پناہ نہیں دی۔ بالآخر وہ سڑک پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بچے بھی اس کے ساتھ بیٹھے تھے، اسے سوال و جواب کر رہے تھے، لیکن مصباح کے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اتنے میں ایک بڑی سی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ یہ منظر دیکھ کر مصباح کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف سے سنسناہٹ ہونے لگی۔ گاڑی سے ایک عورت اتری اور مصباح کے پاس چلتی ہوئی آئی۔ دوسری طرف جنید اس کے گھر پر مکمل قبضہ کر چکا تھا۔ وہ اب مطمئن تھا، روزانہ اپنے آوارہ دوستوں کو وہاں پر لے کر آتا، تاش کھیلتا اور خوب محفل جمائے رکھتا، لیکن کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ تو وہ پریشان ہو گیا۔ اچانک سے اس نے دیکھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے پڑے تھیلے کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ اس نے تھیلا کھول کر دیکھا تو اس میں بہت سارا راشن تھا۔ اس کے تو سمجھو کافی دنوں کا بندوبست ہو گیا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ آخر اس تھیلے میں کیا ہوگا۔ آج یہ راز بھی اس کے سامنے افشا ہو گیا تھا، یعنی کہ کوئی تھا جو ہر دوسرے تیسرے دن مصباح کے گھر خاموشی سے راشن پہنچا جاتا تھا۔ جنید کے تو مزے ہو گئے تھے۔ بیٹھے بٹھائے اس کے خرچے کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن وہ تھیلا آتا اور جنید وہ سامان بیچ کر سگریٹ وغیرہ خرید لیتا۔ کھانا تو وہ بناتا نہیں تھا، باہر سے انہی پیسوں سے برگر وغیرہ کھا لیتا۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی تو جنید خوشی سے اٹھا اور سمجھ گیا کہ راشن آیا ہے، لیکن جیسے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ سامنے پولیس کھڑی ہوئی تھی۔ پولیس اسے مارتی ہوئی گاڑی میں بٹھا کر لے گئی تو وہ حیران و پریشان ہو گیا۔ پولیس نے اسے کہا کہ تم دکان سے یہ راشن چوری کر کے لاتے ہو اور اسی راشن کو دوسری دکان میں بیچ دیتے ہو۔ تمہاری چوری پکڑی گئی ہے، دکاندار نے تمہارے خلاف پرچہ کٹوایا ہے۔ تمام اہل محلہ نے یہ منظر دیکھا کہ پولیس جنید کو مارتی ہوئی لے کے جا رہی ہے، تو افتخار صاحب نے پولیس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو پولیس نے کہا کہ یہ دکان سے پہلے راشن چوری کرتا ہے اور اسی راشن کو دکان میں پھر بیچ دیتا ہے۔ دکاندار نے اس کے خلاف پرچہ کٹوایا ہے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک سے وہ دکاندار سامنے آ گیا جس نے پرچہ کٹوایا تھا۔ اس نے تمام اہل محلہ کے سامنے کہا کہ میں دکان کا مالک ہوں اور میں اپنے رزق میں برکت کے لیے کچھ راشن صدقے کے طور پر غریبوں کو دے دیا کرتا تھا۔ پھر مجھے معلوم پڑا کہ محلے میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے جس کا کمانے والا اس دنیا سے جا چکا ہے، تو میں نے سوچا کہ دوسرے لوگ تو باہر نکل کر کما سکتے ہیں، وہ بیچاری عورت عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، تو اس لیے اس کی مدد کرنا میں نے فرض سمجھا، اور اللہ کی رضا کے لیے میں ہر دوسرے تیسرے دن اپنی دکان سے تھوڑا سا راشن اٹھا کر اس عورت کے گھر کے سامنے رکھوا دیتا تھا تاکہ اس کی مدد ہو سکے۔ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، اس لیے میں نے یہ کام رازداری سے کیا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ میرا اپنا بیٹا اس عورت کے گھر سامنے یہ راشن رکھ کر چلا جاتا تھا۔ پھر مجھے میرے بیٹے نے بتایا کہ اب جب میں راشن رکھتا ہوں تو اس عورت کی بجائے کوئی لڑکا راشن اٹھاتا ہے، تو مجھے کھٹکا ہوا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ جب میں نے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ آپ سب محلے والوں نے اس بیچاری کو ذلیل کر کے صرف اس لیے محلے سے نکالا کیونکہ وہ راشن اٹھا کر استعمال کر رہی تھی، اور یہ سارا کام اس کے دیور جنید کا تھا۔ جنید وہی راشن اٹھا لیتا اور میری ہی دکان میں آ کر مجھے بیچتا۔ تب میں سمجھ گیا تھا کہ سارا معاملہ کیا ہے۔ یہ سارا کام جنید نے صرف اس لیے کیا تاکہ وہ اس بیوہ عورت کے گھر پر قبضہ کر سکے۔ تمام شواہد اکٹھے کرنے کے بعد ہی میں نے پولیس سے رابطہ کیا، اور اب آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس غریب مسکین عورت کو تلاش کریں جس کو ذلیل کر کے آپ لوگوں نے نکال دیا گھر سے۔ وہ دکاندار مصباح کے کردار کی گواہی دے رہا تھا اور سب لوگ شرمندہ تھے کہ جنید کی باتوں میں آ کر سب نے مصباح کو غلط سمجھا صرف اس لیے کہ وہ اکیلی عورت تھی۔ دکاندار ضعیف بزرگ تھا، اس لیے سب نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ اس کی باتوں سے سچائی چھلک رہی تھی، اس کے پاس تمام تر ثبوت تھے۔ افتخار صاحب نے مصباح کو تلاش کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو مصباح کا گناہ گار سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے اس کی سرپرستی چھین لی تھی جس کی وجہ سے وہ اب نہ جانے کہاں در بدر بھٹک رہی تھی اپنے بچوں کے ساتھ۔
افتخار صاحب تلاش کرتے رہے لیکن مصباح نظر نہیں آئی۔ کچھ دنوں بعد ایک بڑی سی گاڑی آئی اور مصباح ایک عورت کے ساتھ اس گاڑی سے اتری۔ وہ نیک دل رحم دل عورت تھی جو کہ مصباح کو افتخار صاحب کے پاس لے کر آئی تھی اس کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، لیکن افتخار صاحب نے کہا کہ مصباح کی بے گناہی قدرت نے پہلے ہی سب کے سامنے ثابت کر دی ہے۔ اس عورت نے بتایا کہ میں نے اس عورت کو دیکھا جو سڑک پر سامان اور بچوں سمیت بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے دل کو نہ جانے کیا ہوا کہ میں نے ڈرائیور کو بولا گاڑی روک دے، پھر میں مصباح کو گھر لے آئی تو مجھے اس کی باتوں کا یقین آ گیا اور میں نے اس کی مدد کرنے کا سوچا، لیکن وہ اپنے گھر واپس جانا چاہتی تھی اور اپنی صفائی میں 2 باتیں کہنا چاہتی تھی، اسی لیے میں اسے یہاں لے کر آئی ہوں۔ وہ عورت مصباح کو اس کے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ مصباح کو جب پتہ چلا کہ جنید کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے تو اس نے سکون کا سانس لیا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں سکون سے رہ سکتی ہے۔ مصباح کی عدت پوری ہونے میں ابھی 1 مہینہ باقی تھا جب افتخار صاحب نے کہا کہ میں 1 مہینے تک تمہارے گھر کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں کیونکہ میری وجہ سے تم پر اتنی مصیبت آئی ہے کہ میں نے تم سے سرپرستی چھین لی، شک کی بنیاد پر۔ مصباح نے سکون سے اپنے گھر میں عدت پوری کی۔ پھر جب اس کی عدت پوری ہو چکی تو وہ گھر سے باہر نکلی کمانے کی غرض سے۔ اس نے کچھ پیسے ادھار لیے اور ان سے سلائی مشین خریدی۔ سلائی سیکھنے میں اسے کچھ وقت لگا تھا۔ اس نے بہت مہارت سے سلائی سینٹر سے سلائی سیکھی اور گھر میں بیٹھ کر محلے والوں کے کپڑے سینے لگی اور اس کا گزر بسر ہونے لگا۔ ان حالات سے گزر جانے کے بعد مصباح کو اندازہ ہوا کہ جب عورتوں کے شوہر مر جاتے ہیں تو کیوں وہ روتی ہیں، پیٹتی ہیں، بین کرتی ہیں، کیونکہ شوہر ہی ہوتا ہے جو عورت کا سرپرست ہوتا ہے۔ اس کی موجودگی میں کوئی بھی عورت پر بدکاری کا الزام نہیں لگا سکتا۔